गैबी दौलत हासिल करने का खास वजीफा। 11 मिनट का ये वजीफा किया, 73 लाख मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, किसी भी मुसीबत में, किसी भी मुश्किल में जो बंदा इन कलेमात के साथ अपने अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह पाक उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देते हैं, उसकी मुश्किलात को खत्म कर देते हैं। एक गरीब बंदा सिर्फ 15 दिन में 3 करोड़ का मालिक बन गया। मोहतरम नाजरीन इकराम, आज एक ऐसा अमल आपको बताने लगा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ, अगर आप इसको कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। बेशक आप इसको आजमा के देख लें। आपने सिर्फ 2 तस्बीहात करनी है। इन 2 तस्बीहात को मुकम्मल करने में आपके ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, लेकिन फिर इनकी जो फजीलतें हैं, जो बरकतें हैं, उसके जो कमालात हैं, आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे। आप खुद देखोगे कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ऐसे गैबी जरिए बनेंगे, आपके ऐसे खजानों से मदद होगी, आप देखते रह जाओगे, आपकी दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। ये जो कलेमात आपको बताने जा रहा हूँ, इस खास चीज के ऊपर आपने पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह आपके घर में जो भी मसाइल हैं, दौलत को लेकर जितने भी आप मकरूज हैं, कर्ज की तंगी से निजात चाहते हैं, आप में से बहुत सी बेटियां बहनी ऐसी भी मौजूद हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, वो बेहतरीन रिश्तों की असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, या फिर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, शदीद और तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, शादी को कई कई साल गुजर चुके हैं लेकिन औलाद नहीं है, औलाद अगर है भी तो वो नाफरमान है, नाफरमान शोहर है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके अलावा भी आपकी जो दिली ख्वाहिशात हैं इंशाअल्लाह वो सब पूरी हो जाएंगी। आप ये अमल एक बार करके देख लीजिए। जिस मकसद को भी जहन में रखकर अमल करेंगे, मेरा रब उसी को ही पूरा फरमा देगा। अब रब से मांगने का वक्त है तो फिर क्यों ना रब से खूब झोलियां भरकर मांग लिया जाए। जो लोग अपने घरों में बेसकूनी, बेबरकती और नहुसत का खात्मा चाहते हैं, अपने घर के बिगड़े हालात को बदलना चाहते हैं, उन सब चीजों से निकलना चाहते हैं, तो ये खास वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। इस अमल को आप अपनी किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। इसका तरीका कार बड़ा सादा सा है। आप इसको एक दफा समझ ले, उसके बाद इस अमल को करना शुरू कर दें, फिर देखिए कैसे आपके ऊपर अल्लाह पाक की खास करम नवाजियां होना शुरू हो जाएंगी। आपको इतनी दौलत मिलेगी, इतना रिस्क मिलेगा कि आपके घर में जितने भी मसाइल हैं, दौलत की वजह से वो दूर हो जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से कोई तंग दस्ती नहीं होगी, आपके घर में खुशहाली ही खुशहाली होगी। आपके घर वाले सब अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, लेकिन ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब अल्लाह की तरफ से आपको बहुत ज्यादा रिस्क और दौलत मिलेगी। आपके घर से बीमारियां खत्म होंगी। मोहतरम नाजरीन, दुआओं की कबूलियत के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ को हमेशा अहमियत हासिल रही है, जो आपने मछली के पेट में कैद रहते हुए की। इस बारे में हदीस मुबारक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, क्या तुम्हें इसमें आजम की रहनुमाई करूं कि उसके जरिए अल्लाह ताला को पुकारने से दुआ मुस्तजाब हो जाती है। और वो दुआ जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिसने तारीकियों में आवाज दी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ सालिहीन ने हमेशा याद रखी और तस्बीहात का मामूल रखी, और औलिया इकराम, फुकरा और आरिफीन ने इसके अज़कार से मनाजिल इश्क तय किए। और इस दुआ का सबब क्या था? वाकया यूं है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक तवील अरसे तक लोगों को तौहीद की तरफ दावत दी, लेकिन लोग सही रास्ते पर न आए बल्कि अपने कुफ्र पर जिद करते रहे। तो वो कौम की बेईमानी से आजिज आकर, नाराज होकर आबादी से बाहर निकल गए और कौम को अजाब के हवाले कर दिया था। तो खुदा ने इन्हें कश्ती के जरिए मछली की शिकम तक पहुंचा दिया। गोया हजरत यूनुस को मछली के पेट की कैद में रहना पड़ा। तो उन्होंने इस तर्क ओला का एतराफ करके तौबा की कि मुझे कौम को लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर मैं ऐसा न करता तो खुदा मुझे मछली के हवाले न करता। आपने मछली के शिकम की तारीकियों में आवाज दी, परवरदिगार तेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, तू पाक व बेनियाज है और मैं अपने नफ्स पर जुल्म करने वालों में से था। तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और इन्हें गम से निजात दे दी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम
السلام قوم کے پاس پلٹ گئے اور قوم بھی جناب یونس علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر راہ توحید پر گامزن ہو گئی۔ اس دعا کی شان و نزول کو سمجھتے ہوئے مصائب اور روزمرہ زندگی میں ہونے والی خطاؤں کی وجہ سے یہ آیت کریمہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں بھلائی اور ترقی کی ضمانت ہے تو راستے کی ہر رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت یونس کس قدر شرف و عظمت کا مالک ہے، اس کے لیے کائنات بنی، پوری کائنات میں اسی کو عزت و تکریم کا حقدار ٹھہرایا گیا، تمام مخلوق اس کی خدمت اور منفعت کے لیے پیدا کی گئی، لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود اس کی خلقت کا مقصد اللہ کی معرفت اور عبادت قرار دیا گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ جب تم سے کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے یا دنیاوی کوئی آزمائش آ جائے تو اس دعا کے کرنے سے اس کی مشکل کشا ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ محترم ناظرین، آیت کریمہ اور اللہ کا ایک اسم مبارک کا وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ ناظرین اکرام، انسانی رزق میں ہر وہ حلال چیز شامل ہے جسے کھا کر انسان زندہ رہتا ہے۔ رزق حلال کی تلاشی عین عبادت ہے اور انسان کو اس کے رزق تک اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی رزق دیتی ہے تو اللہ کی ذات اس فرد کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جس سے انسان کو آسانی سے رزق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی فرد آسانی سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس بات پر اپنا یقین کامل کرے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رزق نہیں دے سکتا، اور ایسا یقین حاصل کرنے کے لیے یا رزاقو کا وظیفہ کرنا سب سے افضل ہے۔ یا رزاقو کا وظیفہ کرنے سے جلد ہی آپ کا دل اس بات پر آمادہ ہو جائے گا کہ انسان جیسی چاہے محنت کرے، رزق اسے اللہ ہی نے دینا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے بندے کو آسانی سے رزق دے اور چاہے تو آزمائش میں ڈال کر رزق دے۔ لہٰذا اس آرٹیکل میں ہم آپ کو یا رزاقو کا ایک ایسا ہی خاص وظیفہ بتا رہے ہیں جس کی برکت سے اللہ کی ذات نہ صرف آپ کے ایمان کو مزید مضبوط فرما دیں گے بلکہ آپ کے لیے وافر رزق کے ایسے اسباب بھی پیدا ہونے لگیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس پوسٹ میں آپ کو یا رزاقو کا وظیفے کی مکمل تفصیل اور کچھ ایسے راز حاصل ہوں گے جو کہ آپ کو تمام زندگی فائدہ دیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی میرا بھائی میری بہن کر سکتے ہیں، مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ نے پاک صاف ہو کر کسی پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 50 روپے کا بازار سے باجرہ لے آنا ہے۔ اس باجرے میں آپ تھوڑی سی چینی شامل کروا سکتے ہیں، تھوڑے سے چاول شامل کروا سکتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل چیزیں آپ 50 روپے کی کروا لیں، یہ بھی بہت ہے۔ اگر آپ زیادہ لے سکتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ آپ نے یہ تمام چیزیں لا کے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ شیطان مردود جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں وسوسے نہیں ڈالے گا، کیونکہ جب شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو انسان کا یقین جو ہے وہ ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے۔ جب یقین ڈاوا ڈول ہو جائے گا تو پھر وظائف اور عملیات جو ہیں وہ اثر نہیں کرتے۔ اپنے کامل یقین کے ساتھ صرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ دینا ہے۔ برکت کے لیے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح دعائے یونس کی کرنی ہے جس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایسی تسبیح ہے جب اللہ کے نبی
حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے تو اللہ کے حکم سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں سزا دی گئی۔ ظلمت کے اندھیرے تھے، اللہ پاک سے رو رو کر وہ دعائیں مانگتے تھے، اللہ پاک سے وہ معافیاں مانگتے تھے، لیکن ایسا اللہ پاک کا غضب تھا ان کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ دعا ان کے قلب تک پہنچائی تھی۔ جب انہوں نے یہ دعا کی تو پھر اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دی تھی۔ الفاظ ہیں کہ اللہ کے غضب کو فوراً ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا، اور میرے نبی نے اپنی امت کو یہ تحفہ دے دیا تھا کہ کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی مشکل میں جو بندہ ان کلمات کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، بے شک میں یوں ظالم لوگوں میں سے ہوں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ بندہ اپنی پستی کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو ہی وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور پھر اللہ پاک سے اپنی التجا کرتا ہے، اپنی حاجت پیش کرتا ہے، تو اللہ پاک اسی وقت اس کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا تو ایک دفعہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ صرف ایک تصویر مکمل گہرائی کے ساتھ ڈوب کر آپ نے پڑھنی ہے، شروع کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا رزاقو، یہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بے شک دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ رزاق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اس کو رازق مان کر آپ نے یا رزاقو کا ورد کرنا ہے، وہ دے دے پھر بھی اس کی مہربانی ہے، اور نہ دے پھر بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو 313 مرتبہ ڈوب کر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن رزق، نوکری، کاروبار، قرض یا تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کی یہ پریشانی جلد ختم ہو جائے اور آئندہ زندگی انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، تو وہ یا رزاقو کا وظیفہ محبت سے ادا کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہونے کے لیے غیبی اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جو آپ نے باجرہ لیا ہوگا یا جو بھی چیز آپ نے لی ہے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ ان کے اوپر پھونک مارنے کے بعد آپ نے ان کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی شروع کر دینی ہے کہ اے باری تعالیٰ، تو رزاق بھی ہے، تو وہاب بھی ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ الصمد ہے، تو بے نیاز ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو ان وظائف کے بغیر بھی عطا کر سکتا ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو جس کو چاہے عطا کر دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جسے چاہے چھین لے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کون ہے جو تیرے آگے سر اٹھا سکے؟ ازل سے تو ابد تک ہے، ہم فانی لوگ ہیں، صرف تیرے محتاج ہیں، تو اپنا کرم کر دے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے، اور ان کو آپ نے اپنی چھت کے اوپر کوئی ایسا برتن رکھ لیں، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں جہاں پہ پرندے آتے ہیں۔ آپ نے ان پرندوں کو یہ چیزیں ڈال دینی ہے، جیسے جیسے وہ پرندے ان چیزوں کو کھائیں گے وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اور اللہ پاک آپ کے اوپر کرم نوازیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آپ نے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے دیکھنا ہے، جا کے اگر ان میں سے کچھ چیز بچ گئی ہیں تو آپ نے ایک چٹکی، صرف ایک چٹکی، ایک ہاتھ کا انگوٹھا اور ایک جو آپ کی شہادت والی انگلی ہے اس سے آپ نے اس میں سے چیزیں اٹھانی ہے۔ جتنے دانے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں آپ نے اتنی تعداد میں ہی پڑھنا ہے، اور اتنی تعداد میں ہی یا رزاقو پڑھ کے اور دانے دوبارہ پھر اسی میں شامل کر دینے ہیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کرنا ہے۔ روزانہ نیا آپ باجرہ لے کر آتے ہیں، اس میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ اس باجرے میں ایک چٹکی اٹھانے ہیں، جتنے دانے آپ کی چٹکی میں آ جائیں اتنے دانوں پر یا رزاقو یہ پڑھ کر آپ نے ان دانوں میں مکس کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ یہ عمل کر کے آپ گھر میں بیٹھ جائیں۔ آپ نے رزق کے لیے کوشش کرنی ہے، کاروبار کے لیے کرنی ہے، نوکری کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اسباب بنانے والی میرے اللہ کی ذات ہے، دیکھنا کوشش آپ کریں گے، اللہ پاک اس میں ایسی برکت ڈالیں گے کہ آپ
آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں پہلے بھی کوشش کرتا تھا لیکن کامیابی نہیں ملتی تھی، لیکن اب کیسا اللہ کا خاص کرم ہو گیا ہے، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ انسان جس وقت اس دنیا میں آتا ہے اسی وقت سے وہ ضرورتوں کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کی ضرورتوں کا یہ لامتناہی سلسلہ اس کے قبر میں جانے تک ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ مرنے کے بعد بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی محتاجی اور ضرورت مندی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو زندگی میں قدم قدم پر مختلف ضرورتوں کی طلب اور چاہت ہوتی ہے، اور ان صورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کرنے کے ساتھ ایک ہتھیار بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہتھیار ہے دعا۔ زندگی میں اسے بے شمار ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں کوئی دوسرا انسان اس کی ذرا بھی مدد نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سارے وسائل و ذرائع جواب دے جاتے ہیں، اپنے بیگانے اور ایسے لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جو ہمیشہ اور ہر حال میں نصرت اور ضرورت پڑنے پر جان تک نچھاور کرنے کا دم بھرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں انسان کو مصیبتوں کے بھنور سے صرف ایک خالق رب کائنات ہی نکال سکتے ہیں۔ جب انسان سب سے تھک ہار کر اس رب کائنات کو وحدہ لا شریک مان کر اس کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ کر اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر دیتی ہے۔ دعا دوسرے تمام شرعی اور تقریری اسباب کی طرح مطلوب کے حصول کا سبب ہوتی ہے۔ دعا کو سبب کا نام دیا جائے یا جزو سبب کا یا شرط کہا جائے، مقصود ایک ہی ہے۔ اللہ جب انسان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کا طالب ہو، پھر اسی دوا اور طب نصرت کو اس کی بھلائی کا سبب بنا دیتا ہے جو اس کے حق میں مقدر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے ذمہ صرف یہ ہے کہ دعا کروں، اس کی قبولیت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔